अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज पेशावर से बाहर हूँ और ये मौसम आपको नज़र आ रहा होगा कि ये नथिया गली का खूबसूरत मौसम है। यकीनन मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि लोग ऐसी जगहों पे जाने से गुरेज़ करें जहाँ पे ज़्यादा पहाड़ी इलाके हैं, लेकिन नथिया गली का कुछ मामला डिफरेंट है कि यहाँ पे मौसम भी अच्छा है और कोई इस किस्म की बारिश की या उस तरह जो कोई सैलाब की सूरत हाल नहीं है। बहरहाल आज का टॉपिक जो है वो इमरान खान साहब ने जेल से एक नया बयान जारी किया है। उस पे बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने क्या कहा है और उन्होंने जो तहरीक के हवाले से क्यों मायूसी का इजहार किया है और उन्होंने पार्टी को क्या कहा है। इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊँ, आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ये जो बेल आइकॉन है घंटी, इसको प्रेस करें ताकि आपको ये व्लॉग मिल सके। आज हम बात कर रहे हैं इमरान खान साहब के हवाले से, जिनको तकरीबन आज अगर आप देख लें तो 700 से ज़्यादा दिन उनके हो चुके हैं और वो जेल में हैं। अडयाला जेल में उनको रखा गया है और जैसे कि मैंने कहा था कि वो जो 190 मिलियन केस है या जो निकाह के हवाले से केस था, बहुत सारे केसों में उनकी ज़मानत हो गई थी, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे केसेस हैं जो पेंडिंग है। इस हवाले से जो अगला एक केस आने वाला है वो 9 मई के हवाले से है और यही जो सूरत हाल जैसे दूसरे लोगों के लिए नज़र आई हमें कि एक सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी किया गया, बल्कि जबकि बाकी जो लोग थे उन सबको 10-10 साल की कैद सुनाई गई है। अभी ये इनिशियल डेज़ हैं, मज़ीद लोगों के केसेस भी सामने आने वाले हैं और उसके बाद ही सूरत हाल वाज़ेह होगी। लेकिन इमरान खान साहब का जो बयान है वो एहतजाजी तहरीक के हवाले से है। अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया था कि 5 अगस्त को ये जो तहरीक है इसका उरूज होना चाहिए, यानी जो एक मोमेंटम बनेगा उस मोमेंटम में इसको एक पीक पर ले जाना चाहिए। लेकिन मामला ये है कि अभी तक ऑन ग्राउंड हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। यानी अगर आप देख लें कि ऑन ग्राउंड अभी तक एहतजाजी तहरीक का मुझे तो कोई लाएमल नज़र नहीं आ रहा, कोई हिकमत अमली नहीं है, कोई इन्होंने प्लान तरतीब नहीं दिया। यानी अगर यहाँ पे आप देख लें कि ज़ाहिर है कि आपने एक प्लान बनाना है, सिर्फ अब ये नज़र आया है कि एक मीनार पाकिस्तान के लिए एक जलसे की बात की गई है कि जी हमें मीनार पाकिस्तान में जगह दे दें, जबकि हमें और आप सबको पता है कि मीनार पाकिस्तान में चूँकि अब कंस्ट्रक्शन मज़ीद हो चुकी है तो वहाँ पे पिछली मरतबा भी इजाज़त नहीं मिली थी और फिर इनको इसी मरतबा इन्होंने इसीलिए वो किया है कि हमें इजाज़त दें और इजाज़त इनको नहीं मिलेगी। ये ऐसा पहली मरतबा नहीं है, बार बार यही करते हैं ये लोग। आपने कोई जलसा करना है, कोई अच्छी जगह ढूंढे जहाँ पे आप बड़ा जलसा कर सकें। अब अगर वहाँ पे इन्होंने यही कहना है कि जी हमने इजाज़त मांगी लेकिन हमें इजाज़त नहीं दी गई और फिर जलसा नहीं हो सकेगा। फिर पिछली मरतबा लाहौर में जलसे का कहा तो वो जलसा किसी और जगह इनको करना पड़ा, वहाँ पर भी सूरत हाल कोई अच्छी नहीं थी। तो मेरे ख़्याल में कि कोई मोमेंटम हमें नज़र नहीं आ रहा। यानी अगर किया जाता है कि भाई हर सूबे में एक एहतजाजी का बड़ा मुजाहरा किया जाता, यानी अगर आप पहले सिंध में कर लेते, वो एक आध बलूचिस्तान में हो जाता, फिर आप पंजाब में 2-3 शहरों में आप करते बड़ा जलसा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कह रहा हूँ, ये इमरान खान साहब ने कहा है। उन्होंने कहा कि जी इस एहतजाजी तहरीक का उन्हें कोई मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। यानी उन्हें अभी तक ये नहीं बताया गया कि भाई ये एहतजाज कहाँ से शुरू होगा, कहाँ ख़त्म होगा, किस तरह ये चलेगा, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, कोई धरना होगा, कोई जलसा होगा, कोई जुलूस होंगे। तो उस हवाले से हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब उन्होंने ये भी एक बात की है कि जनाब आप इसको फोकस करें एहतजाज पर। और जहाँ तक ये अपने इनके पार्टी के अंदर के मामलात हैं तो मैं आपको ये बताऊं कि ये एक दूसरे से बात भी नहीं करते। इमरान खान साहब को भी इसका एहसास है। यानी आप देखें अली अमीन और जुनैद के आपस के मसाइल हैं, उसके साथ साथ जो है आतिफ खान, इनके अपने मसाइल हैं, स्पीकर बाबर सलीम साहब जो हैं उनके अपने इश्यूज़ इनके साथ चलते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ इनकी आप कैसे ना एक टसल चल रही है, एक महाजराई है और पार्टी जो है ना वो मुतहद नहीं है।
ابھی سینٹ میں ہم نے دیکھ لیا کہ کیا ان میں آپس میں اختلافات تھے، کتنا انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کی۔ بجٹ میں ہم نے دیکھ لیا کیا بجٹ کے حالات تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی عمران خان صاحب نے جو بھی احکامات جاری کیے ہیں یہاں پہ وہ بدل جاتے ہیں، یعنی زمین کی یا وہ جسے کہتے ہیں نا جو ریالٹی ہوتی ہے، زمین پہ جو حالات ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر وزیر اعلیٰ صاحب یا میں کہوں کہ علی امین صاحب جو ہے نا اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اب اگر احتجاج کا کوئی اگر نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 5 مئی کو بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ لوگ کہیں اجازت مانگیں گے، اجازت ملے گی نہیں، پھر یہ کوئی چھوٹا موٹا جلسہ کر لیں گے، اور خیبر پختونخوا میں ہوا تو بہت ہوا تو صوابی میں ایک جلسہ کر لیں گے۔ وہی اگر آپ نے وہ جلسہ کرنا ہے آپ پشاور کے اندر ایک بڑا جلسہ کریں اور یہاں پہ سب کو بلائیں، پورے صوبے سے لوگ آئیں اور ایک عظیم الشان جلسہ ہو جس میں آپ کہیں کہ جناب لاکھوں لوگ آ رہے ہیں۔ تو جہاں پہ یہ ماضی میں بھی کہتے تھے کہ جناب لاکھوں لوگ آئیں گے اور 1 ملین اور 10 ملین اور یہ ہوگا، تو آتے تو اس طرح نہیں تھے۔ ثوابی کا جلسہ ہم نے دیکھا تھا پچھلے جو ہوا، جنید صاحب نے بلایا تھا، انہوں نے اکٹھا کیا لوگوں کو تو سارے 5,000 لوگ تھے۔ مطلب آپ اس کو کہیں کہ یہ پورے صوبے سے اگر آپ 5-10 ہزار لوگ لائیں گے تو یہ تو کوئی کراؤڈ نہیں ہوا نا۔ اب جیسے میں سن رہا تھا اگر شہباز گل صاحب کو سن لیں تو وہ الزامات لگا رہے ہیں اعظم سواتی پر، وہ پارٹی کے مختلف لوگوں پہ الزامات لگا رہے ہیں۔ اعظم سواتی صاحب نے بھی آج جو ہے نا شہباز گل کو غدار اور جسے کہتے ہیں جاسوس اور وہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو سیکرٹس تھی عمران خان کی وہ آپ نے آؤٹ کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلسل جو ہے نا پارٹی کے اندر ایک کشمکش چل رہی ہے، ماجرائی چل رہی ہے اور یہ ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کر رہے۔ ایسے میں اگر کوئی احتجاجی کی بات ہوگی تو میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ اسلام آباد مارچ کریں گے، اسلام آباد کی جانب جائیں گے، اس کا تو کوئی پلان نہیں ہے، وہ تو زیرو پلان ہے۔ اگر یہ اسلام آباد میں بھی کوئی جلسہ کرتے ہیں اور وہ جلسہ اس کی اجازت ملتی بھی ہے تو میرا خیال میں کہ وہ اسلام آباد کے اندر نہیں ملے گی، آپ کو باہر ہی ملے گی۔ ابھی تک صرف ایک ہی اپلیکیشن گئی ہے، وہ گئی ہے لاہور میں، یعنی مینار پاکستان کی۔ اس کے علاوہ کوئی ابھی تک انہوں نے اپلیکیشن ہی نہیں دی اور نہ ہی کوئی ایسا پلان بنا۔ انہوں نے ایک چیز کی تھی کہ جو جتنے بھی ورکرز ہیں وہ تمام کے تمام ورکرز جو ہیں وہ اپنے اضلاع میں جو ہے وہ پلان کریں گے اور ایک ترتیب دیں گے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس سے عمران خان صاحب رہا تو نہیں ہوں گے۔ یہ تمام باتیں ہی ہیں کہ جناب اس سے عمران خان صاحب کو رہائی ہو جائے گی اور عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف ملے گا۔ میرا خیال ہے کہ ریلیف نہیں ملنے لگا، بلکہ جو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ بہت جلد جو ہے یہ جو 9 مئی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ ان کے کیسز بھی اینٹی ٹیررسٹ کورٹس میں ہیں، تو وہ اس حوالے سے بھی کوئی یوں محسوس ہو رہا ہے کہ بہت جلد اس کا فیصلہ آنے والا ہے۔ اس فیصلے میں یہ جو ان کا آخری اور بڑا فیصلہ ہوگا اس میں بھی ان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ 10 سال کی قید ہوگی۔ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب جو ہیں وہ تقریباً آؤٹ ہو چکے ہیں پارٹی سے اور مائنس ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پہ جو پارٹی کی صورتحال ہے اس کے اندر محسوس یہی ہوتا ہے کہ جو تحریک انصاف کے اندر کے لوگ ہیں وہ کسی ایک شخصیت پر متفق نہیں ہیں۔ اگر ہم بات کر لیں صوبے میں تو علی امین یہ ہے کہ چونکہ وہ حکومت کے بھی ان کے پاس ہے، سربراہ ہیں، ان کے پاس فنڈز بھی ہیں، وسائل بھی ہیں اور وہ کسی طور پر مینج کر لیتے ہیں جلسے جلوسوں کو۔ ان میں ایک وہ تھی، یعنی جس کو میں کہتا ہوں نا کہ اکثر وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ وہ مجمع اکٹھا کر لیتے ہیں کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو لوگ سنتے ہیں، اور وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ وہ کفن پھاڑ کے بات کرتے ہیں۔ تو وہ جو دھمکیاں دیتے ہیں، وہ جو یعنی وارننگز دیتے ہیں، میں مطلب لے آئیں گے اسلحہ اور فائر کر دیں گے اور ہم کفن پہن کے آئیں، ایسا لاشیں اٹھائیں، اور یہ اس قسم کی باتیں تحریک انصاف کا کوئی لیڈر اتنا اچھا جسے کہتے ہیں نا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اتنا اچھا جو ہے تقریر نہیں کرتا۔ تو یہ ایک ان میں کوالٹی ہے علی امین میں کہ لوگوں کو اٹریکٹ کر لیتے ہیں اور لوگ ان کی تقریر سن بھی لیتے ہیں، میڈیا ان کو ٹائم دیتا ہے، میڈیا ورنہ آپ پی ٹی آئی کو آپ دیکھیں کتنے بھی انہوں نے پروگرام کیے ہیں، میڈیا کی کوریج نہیں ہوتی۔ اور یہ وہ ماضی کا ایک وقت تھا کہ جب عمران خان صاحب جلسے کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ تھی، تو اس وقت ٹی وی چینلز کو کہا جاتا تھا کہ جناب
آپ نے شروع ہونا ہے جہاں سے ہم کہہ سکیں کہ کرسیاں آ رہی ہیں اور وہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے، بلکہ رات سے شروع کر دینا ہے کہ جی یہاں پہ جلسہ ہوگا اور یہاں پہ جناب کنٹینر رکھا گیا اور کنٹینر کے ساتھ اس تمام معاملات ہو رہے ہیں۔ تو اس سے جو رپورٹنگ ہوتی تھی وہ رپورٹنگ آج کل نہیں ہوتی۔ تو آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے میڈیا پہ، نیشنل میڈیا پہ 2-4 منٹ کا، تو 2-4 منٹ میں جو تقریر دکھائی جاتی ہے وہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی دکھائی جاتی ہے اور کسی کی تقریر نہیں دکھائی جاتی۔ تو اور پھر علی امین کا یہ سٹائل ہے کہ وہ پھر ایسے الزامات بھی لگا دیتے ہیں۔ ابھی آج ہی بلکہ انہوں نے وہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی، اس میں زیادہ تر جو سیاسی جماعتیں ہیں JUI ANP مسلم لیگ نون، انہوں نے تو پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کر دیا۔ تو آل پارٹیز کانفرنس کیا ہوئی؟ اس میں صرف چند لوگ بیٹھے تھے، شاید جماعت اسلامی کے لوگ تھے اور جس طرح 2-3 پارٹیوں کے لوگ تھے، اوورآل کوئی سیاسی لوگ اس میں شامل نہیں ہوئے۔ اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ جی جب ہم نے دہشت گردوں کو پکڑا اور ہمارے ساؤتھ کے ریجن میں ہم نے جب دہشت گردوں کو پکڑا، اس وقت انہوں نے کہا کہ ہمیں کہا گیا کہ جی MI اور ISI نے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ تو جب ہم چھوڑ دیتے ہیں وہ ان کی تعداد روز بروز بڑھتی جاتی ہے۔ تو یہ ایک ان کا یہ کہنا تھا کہ امن و امان کے حوالے سے پولیس اور فوج کے درمیان جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اسی کی وجہ ہے کہ دیکھیں اورکزئی میں کل ہی کوئی 40 کے قریب لوگوں نے ڈیوٹی جو چیک پوسٹوں پہ ڈیوٹی ہے وہ دینے سے انکار کر دیا، اور پھر ان کو جو ہے نا ان کو سسپینڈ بھی کر دیا گیا، ان کے خلاف پولیس IG صاحب نے کارروائی کا بھی حکم دے رکھا ہے۔ تو یہ تمام صورتحال اس اینگل میں چل رہی ہے کہ پولیس اور فوج کے درمیان اس طرح ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو گیا ہے۔ تو سویلین گورنمنٹ اور فوج کے درمیان بھی یہی معاملہ ہے۔ تو علی امین صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بھئی ہم تو کارروائی کرتے ہیں، یعنی پولیس کارروائی کرنا چاہتی ہے اور کرتی بھی ہے، گرفتار بھی کر لیتی ہے، لیکن بعد میں آگے کہا جاتا ہے کہ جی یہ ہمارے لوگ ہیں، ان کو آپ چھوڑ دیں، ہم نے ان سے کام لینا ہے۔ تو یہ اب کوئی ڈکی چھپی بات نہیں رہی، یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ MI اور ISI والے چھڑاتے ہیں ان کو، اور پھر یہ ہمارے خلاف ہی کارروائیاں کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس جانب اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ گڈ اور بیڈ طالبان کا معاملہ ہے، اس کو اب ختم کرنا چاہیے، اور بس اپنے لوگ ہیں انہیں کہنا چاہیے کہ بھئی آپ ہتھیار چھوڑیں اور اپنا جائیں کسی جگہ جو بھی کام کرنا ہے، اور جو بیڈ طالبان ہیں چاہیے کہ ان کو آپ اریسٹ کریں، ان کے خلاف کارروائی کریں۔ تو آج اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔